सूरतुन नस्र की तरफ आते हैं, ये इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरतुन नस्र ये कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये मदीने में नाजिल हुआ और कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये मक्के में भी नाजिल हुआ। तो खैर ये सूरह नस्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी जा रही है, पेशन गोई दी जा रही है। पेशन गोई यानी ये जो बोला जा रहा है इस सूरह में वो होकर रहेगा। जैसे हमने कल सूरह लहब की तिलावत की थी, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, के जो बोला जा रहा है वो होकर रहेगा। पहले बोल दिया गया जो होने वाला है, तो अबू लहब के हाथ टूट गए, तो अभी टूटे नहीं थे, वो तो 7-8 साल के बाद जाकर वो अबू लहब हलाक हुआ। तो इसी तरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल को खुशखबरी दी जा रही है, इसमें फतेह मक्का की। ये पहले इसका तर्जुमा एक बार हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी तफसील की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला की मदद और फतह आए, वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप देखेंगे लोगों को कि वो अल्लाह ताला के दीन में फौज के फौज दाखिल हो रहे होंगे। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा, तो आप तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की हम्द के साथ और उससे मगफिरत तलब कीजिए, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। तो इसमें मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसमें खुशखबरी दी जा रही है फतेह मक्का की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के रसूल की जो ज़िंदगी है, नबूवत के ऐलान के बाद मक्के में 13 साल ज़िंदगी आप गुजारे। तो 13 साल जो गुजारे हैं वो तकलीफ़ वाले, कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से कभी भी सुकून आपको नहीं पहुंचा, हमेशा तकलीफ़ में रहे। जब तकलीफ़ हद से बढ़ गई तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप हिजरत करके मदीना चले जाओ। तो जब हिजरत करके मदीना जब चले गया, जब मदीना जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो काबे की तरफ देखकर कहने लगे कि ऐ काबा, अगर ये शहर के, ये गांव के लोग मुझे तकलीफ और परेशानी नहीं देते तो मैं यकीनन ये शहर, ये काबा तुझे छोड़कर मैं नहीं जाता। मैं जाना पसंद नहीं करता है तुझे छोड़कर, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन यहाँ के लोग मुझे यहाँ पर रहने नहीं दे रहे हैं। तो अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका अल्लाह यहाँ पर इस जगह पर आपको वापस लौटाएगा। ये अल्लाह का वादा था। उसके बाद जब मदीना हिजरत कर गए तो मदीने में हिजरत करने के बाद 8 साल के बाद फतेह मक्का हुआ, यानी मक्के पे आप हमला किए और मक्के को जीते, आप मक्के पे आपका गलबा हुआ, आप गालिब आ गए, आपकी हुकूमत यहाँ से चलने लगी, तो उसे कहते हैं फतेह मक्का। तो हिजरत किए कब? 53 ईयर्स की उम्र में। अल्लाह के रसूल की उम्र 53 ईयर्स थी। 40 साल में नबूवत का ऐलान करे, 13 साल मक्के में रहे, तकलीफों वाली जिंदगी गुजारे। उसके बाद जब मदीना गए तो मदीने में 10 साल रहे। तो मदीने में 8 साल गुजरने के बाद फतेह मक्का हुआ। जब फतेह मक्का हुआ तो आप 10,000 सहाबा के साथ 10,000 फौज लेकर मक्के पे चढ़ाई कर दिए, मक्के पे हमला करने के लिए आए। तो अल्लाह ताला ये आपको बहुत पहले खुशखबरी दे रहा है, अभी फतेह मक्का हुआ नहीं। तो ये इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला की जब मदद और फतह आएगी तो आप देखेंगे कि लोग अल्लाह ताला के दीन में फौज के फौज दाखिल हो रहे होंगे। एक एक नहीं बल्कि फौज के फौज दाखिल हो रहे होंगे। तो हुआ यूं कि जब फतेह मक्का हुआ, 8 साल के बाद जब फतेह मक्का हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 फौज को लेकर मक्के में जब दाखिल होने लगे
جب داخل ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بادشاہ کوئی ملک یا کوئی شہر جیتتا ہے تو اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ تکبرانہ اور ایک بڑپن سے ایک سینہ چوڑا کر وہ رواب کے ساتھ ایک داخل ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کیا، لوگ میری تعریف کریں کہ میں بہادری کا کام کیا، میں شہر کو جیتا ہوں، میں شہر اپنے قبضے میں کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا وہ بالکل اس کا الٹا رہا کہ اللہ کے رسول جب مکے میں داخل ہو رہے تھے 10,000 فوج کو لے کر، تو اس وقت اللہ کے رسول کی یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ اپنے کھندوں کو جھکائے ہوئے اور اپنا سر اتنا جھکا دیے کہ اونٹنی کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے وہ کجاوے کی لکڑی کو آپ کی داڑھی وہاں پر لگ رہی تھی، اتنا آپ جھک کر مکے میں داخل ہوئے۔ اگر کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا، عام طور پر جو بادشاہ کسی شہر ملک کو فتح کرتے جیتتے تو وہ تو شان و شوکت سے داخل ہوتے اور وہ چاہتے کہ ان کی فوج ان کی تعریف کرے، اور جو وہاں کے جس ملک کو فتح کیا گیا وہاں کے جو قیدی ہے وہ ان کو کرم کی نظر سے، رحم کی نظر سے دیکھیں اور ان سے رحم کی بھیک مانگیں۔ لیکن اللہ کے رسول کا طریقہ الگ تھا، وہ بالکل جھکے ہوئے ایک عاجزی انکساری کے ساتھ وہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں 10,000 کا لشکر لے کر۔ کیونکہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں مکے میں، یہ اپنی ذات کے لیے حکومت نہیں تھی، یہ اپنی حکومت نہیں تھی، یہ اللہ کے لیے حکومت تھی۔ یہ اللہ کے رسول جو داخل ہو رہے ہیں یہ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، تو یہ دین غالب آ رہا ہے، ڈومینیٹ کر رہا ہے اب یہاں پر۔ تو اللہ کے رسول جب مکے میں داخل ہوئے تو مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے اور مکے کے جو 13 سال آپ کو جو تکلیف دیے وہ سب سامنے کھڑے ہیں، اور پورا مکہ شہر چھتوں کے اوپر آ کر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ محمد 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ سب کو ڈر ہے، فکر ہے، خوف ہے کہ وہ 13 سال کا محمد بدلہ لیں گے ہم سے۔ تو سب کے چہروں پر مایوسی ہے کہ ہم پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو گئے تو لوگوں کے چہروں پر دیکھا تو لوگوں کے چہرے گھبرائے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ آج مجھ سے کس عمل کی امید کرتے ہو، یعنی مجھ سے تم لوگ کیا چاہتے ہو آج؟ تو لوگوں نے کہا، وہ جو کفار اور مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک کریم باپ کے بیٹے ہو، ایک کریم باپ کی اولاد ہو۔ یعنی جو کریم ہوتا ہے، جب کریم غالب آتا ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے، تو اس کا کرم اس کا دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، ان کے جواب میں کہا، جب وہ کہے کہ ہمارے اوپر ہم کرم چاہتے ہیں، رحم کی بھیک مانگتے ہیں، تو اللہ کے رسول کا جواب تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، تم آزاد ہو، تم پر کوئی بدلہ، تمہارے سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ تو ایک ایک لمحے کا ہم سے حساب لیں گے، بدلہ لیں گے جو تکلیفیں دی گئی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے ایک لمحے میں وہ سالوں کی تکلیف، وہ سالوں کی جو آپ کے اوپر تکلیفیں دیتے گئے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو، ایک لمحے میں اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ یہ اللہ کے رسول کی یہ رویہ دیکھ کر کہ ایک لمحے میں محمد نے ہمیں معاف کر دیا، جبکہ محمد کو یہ حق تھا کہ ہماری گردنیں اڑا دیتے، یہ رویہ دیکھ کر جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے، فوج قبیلے کے قبیلے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ آ کر اسلام قبول کرنے لگے، یہ رویے کو دیکھ کر۔ اور جو مکے کے اطراف میں جو شہر تھے، جو گاؤں تھے، طائف ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے شہر جو گاؤں ہیں، وہاں سے بھی لوگ قبیلے کے قبیلے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ قبیلے کے قبیلے آتے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرتے اور ان سے دین سیکھتے اور پھر اپنی جگہوں پر واپس چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی خوشخبری اللہ کے رسول کو پہلے ہی دے دی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کی فتح ہوگی، کامیابی ہوگی، تو لوگ اللہ کے دین میں فوج داخل ہو رہے ہوں گے۔ یہ فتح مکہ کی خوشخبری تھی۔ تو اللہ کے رسول کے رویے سے فوج قبیلے کے قبیلے اسلام قبول کر لیے۔ تو اللہ کے رسول جب مکے میں داخل ہو گئے
تو وہاں پر 360 بت مکے کے اندر رکھے ہوئے تھے. کعبۃ اللہ ہے, کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول جب آئے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آ کر مکے کے صحن میں جب آئے تو اللہ کے رسول نے تکبیر کی آواز تکبیر لگائی, اللہ اکبر. تو جتنے 10,000 صحابہ تھے وہ سارے کے سارے صحابہ تکبیر کہنے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مکے کے صحن میں آواز گونجنے لگی, ایک ساتھ بولتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر, جبکہ وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے ہیں. تو یہ آواز گونجی, اللہ کی بڑائی کی, اللہ کی تکبیر کی کہ اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. تو یہ سب لوگوں پر خوف طاری ہو گیا جو ایمان نہیں لائے تھے. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول خاموش کرواتے ہیں صحابہ کو, تو سب خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو آواز دیتے ہیں کہ بلال کہاں ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. بلال کو آواز دیتے ہیں کہ بلال کہاں ہے. بلال سے کہتے ہیں کہ اے بلال تم کعبے کے چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو, نماز کا وقت ہو رہا ہے. یہ وہ بلال تھے, یہی مکے کے صحن میں ان کو مارا گیا, ان کو تکلیف بھی دی گئی, ان کے اوپر ظلم کیا گیا. یہی بلال کو اللہ تعالیٰ آج یہ مقام دیا کہ کعبے کے چھت کے اوپر اذان دی جا رہی ہے. وہی کفار اور مشرکین مکے کے صحن میں نیچے کھڑے ہیں اور بلال کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ایک اونچا مقام دیے ہیں. بلال کون تھے؟ وہ غلام جن کے اوپر ظلم کیا گیا. تو اللہ کے رسول سے جو محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہو جاتا ہے. وہ بہت اونچے مقام پہ ہوتا ہے, اگرچہ کہ وہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا, وہ بہت مالدار نہیں ہوگا, وہ حسب نسب کے حساب سے وہ بہت بڑا نہیں ہوگا, معمولی سا غریب سا فقیر سا انسان ہوگا. لیکن اللہ اور رسول سے اگر محبت ہوگی تو اللہ رسول اس کو بہت اونچے مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے بلال کو حکم دیا کہ بلال اذان دیو. تو حضرت بلال کعبے کے چھت پر چڑھ گئے اور اذان دینے لگے. اب کعبے کے جب چھت پر چڑھ گئے تو قبلہ تو کعبہ تھا, اب کس طرف چہرہ کر کر اذان دینا ہے وہ نہیں پتا تھا ان کو. تو اللہ کے رسول کعبے اپنے اونٹنی قصبہ پر بیٹھ کر کعبے کا طواف شروع کر دیے اور یہ آواز لگائے جاء الحق وزهق الباطل, کہ جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے, جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. تو پھر یہ آواز جب لگائی تو جتنے 360 بت مکے کے کعبۃ اللہ کے اندر تھے وہ سب سارے کے سارے اوندے منہ گر جاتے ہیں. اور اپنی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے, وہ چھڑی سے حجر اسود کو آپ چھوتے ہیں اور آپ طواف کرتے ہوتے ہیں. حضرت بلال کو اذان کا حکم دیتے ہیں. تو حضرت بلال اذان دیتے ہیں اور اللہ کے رسول جہاں جہاں گھومتے ہیں طواف میں اس طرف اپنا منہ کرتے ہوئے, چہرہ کرتے ہوئے گھومتے گھومتے اذان دیتے ہیں. کیونکہ کعبے کے اوپر کھڑے ہیں, ان کو اب یہ نہیں پتا کہ مجھے کہاں پر چہرہ کرنا چاہیے. تو ان کے لیے سب سے عظیم ہستی جو تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بے انتہا محبت تھی اللہ کے رسول سے. تو اللہ کے رسول کی طرف توجہ کرتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں اور اپنی اذان دیتے ہیں. یہ فتح مکہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بھر میں پورے کفار اور مشرکین کو معاف کر دیے. اور یہ قبیلے جو آ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ جو ایمان لائے, ایک تو آپ کا یہ نرمی والا رویہ دیکھ کر, دوسری ایک بات یہ تھی کہ عربوں کا ایک عقیدہ تھا کہ اس جگہ پر کعبۃ اللہ کے پاس وہی غالب آئے گا, اسی کی چلے گی جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. یہ ان کا ایک عقیدہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس اسی کی چلے گی, وہی غالب آئے گا جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. تو جب اللہ کے رسول غالب آ گئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سچ ہے, یہ سچے ہیں اور یہ اللہ کے پیغمبر ہے اور قرآن سچا ہے. تو انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر قبیلوں کے قبیلے ایمان لا لیے. تو یہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا. یہ پیشن گوئی تھی کہ جو کہا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا. سورہ نصر اور سورہ لہب یہ دونوں بھی پیشن گوئی ہے, یعنی پہلے بتا دیا گیا, بعد میں یہ واقعات ہوئے. اور سورہ کافرون کا بھی ہم نے ترجمہ اور تفسیر سماعت کی. امید ہے کہ
ہمیں سمجھ آیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.